फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूं कि अगर तुमने इस आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस आईजी को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। जहां तक हम पहुंच गए हैं, इसके बाद अगला स्टेप फिर शहबाज शरीफ का बेडरूम है। तैयार हो ना सारे? तैयार रहे? फिर आ रहे हैं। तैयार हो सारे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपने हक के लिए तैयार हो। मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं आप सब लोगों को, आपके जरिए बाकी सबको, कि मेरे सारे पाकिस्तानियों, जो भी मुनाफिक है इस नजरिए के साथ, अल्लाह उसको गर्क करे। आप इनके धोखे में मत आओ। गैरतमंद लोग भी हैं हमारे सूबे में, कुछ बुज़दिल भी हैं, उनका ही बताता हूं आपको। उसने मुझे पीछे वाले रास्ते से निकाल के सामने जो पिकेट्स बनी हुई हैं, एक पिकेट के ऊपर जाके मैं ऊपर बैठ गया, पिकेट के अंदर। मैं इसलिए बता कि क्लियर हो, अपना हाइट और बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी वो नजरिए के साथियों के लिए जरूरी है, क्योंकि उनको कंफ्यूज किया जा रहा है। 4 घंटे मैं वहां पे रहा, पूरे 4 घंटे ये घूम रहे थे, तलाशियां ले रहे थे, भाग रहे थे, पूरा इन्होंने कॉर्डन किया हुआ था। इस दौरान में मेरे पास वो बंदा दोबारा जब आया तो उस पिकेट में मेरे साथ एक मेरा गार्ड समी नाम का वो भी था। उसमें मैंने उनसे कहा कि गाड़ियों की क्या पोजीशन है, निकलना है यहां से। तो उन्होंने कहा तमाम गाड़ियां सरकारी और आपकी जाती तोड़ी जा चुकी हैं, सारा सामान ले गए हैं, सारों के टायर फाड़ दिए हैं, कोई गाड़ी भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। और सारे पुलिस वाले जो है हमारे, वो सारे के सारे अंडर कस्टडी हैं इस वक्त। उन सबको इन्होंने वहां पे अरेस्ट करके रखवा बनाया हुआ है, इंक्लूडिंग बाई CSO जो कि SSP है। अब इस हालात में मैंने उनसे कहा कि एक गाड़ी बराबर करो और उस गाड़ी को आप कहीं भेजो आगे मोनार वाली साइड पे। तो तकरीबन इस टाइम में वो गाड़ी अरेंजमेंट टाइम है, लगभग 4 घंटे के बाद मुझे उन्होंने कहा कि गाड़ी अरेंज हो गई है, और गाड़ी अरेंज होके उसको बता दिया गया कि वो उस रूट के ऊपर आपके लिए वेट करेगी। मैंने कहा ठीक है, अगर अल्लाह ने मुझे पहुंचा दिया तो ठीक है। अब तेज बारिश शुरू थी, पूरी लाइन में ऐसे रेंजर के सारे डाले और ऐसे सारी की सारी पुलिस के डाले। मैंने उस पिकेट से जंप किया, मैं चलता हुआ किसी बेड पे गया, मैं इनको नजर नहीं आया। अल्लाह ने जो करना होता है वो करता है। वहां से मैं मूव होके गया, आगे जाके मैं वॉक करता हुआ जब पहुंचा पर ऊपर, अभी सुबह की रोशनी उस वक्त तक पूरी आई नहीं थी। तो वहां पर चूंकि कोई आमद-ओ-रफ्त थी नहीं, तो मैं हर 1-2 जो गाड़ियां सूखियां वगैरह गुजरी, तो जो भी गाड़ी गुजर रही थी मैं ऊपर से पत्थर मार रहा था कि शायद कोई भी रुक जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अब इस वक्त मेरे पास न मोबाइल है, न मेरी जेब में 1 रुपया है, एक अल्लाह की जात है, एक मैं हूं। फिर एक गाड़ी आके वहां पे जब मैंने पत्थर मारे, गाड़ी रुक गई। जब मैं उस गाड़ी के पास गया तो वो वही गाड़ी थी, साथ एक मोटरसाइकिल भी था। उस गाड़ी में ड्राइविंग कर रहा था वो मेरा ड्राइवर इफ्तिखार, मेरा ड्राइवर है CM हाउस का, वो था। और आगे मोटरसाइकिल पे आरिफ खटक जो मेरा एक गार्ड था वो था, और एक तारिक मेरा गार्ड है वो था। वो 2 मोटरसाइकिल पे थे। जब मैं गाड़ी में बैठा तो आरिफ खटक मोटरसाइकिल चलाना शुरू हो गया और तारिक आगे गाड़ी में साथ बैठ गया और हम रवाना हो गए। सर गाड़ी का जो नंबर है AA4263, सरकारी गाड़ी थी, KP हाउस इस्लामाबाद की। हम रवाना हो गए। मोटरवे पे हमने जाकर M टैग के ऊपर हिट किया, उसकी रसीद भी यहाँ पे मौजूद है। M टैग के जरिए हम मोटरवे पे चढ़े। मोटरवे से आगे हम जाकर फिर जब मोटरवे से उतरे तो अब ये बड़े मजे की बात है, सारे सुन लो। कुछ चीजें मैं एक्सपोज करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मैं वहां से एक जिले के DPO के घर में पहुंच गया, रास्ते तो मेरे थे ही नहीं। जब मैं उसके घर पहुंच गया तो उसके घर के अंदर मैं अंदर चला गया। जब मैं चला गया वो मौजूद नहीं था, वो मौजूद नहीं था। फोन पे उसके बंदे ने मेरी बात कराई, उन्होंने हमारा नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने उसे कहा कि मुझे सिक्योरिटी दो और मैंने CM हाउस जाना है पेशावर। मैं एक सूबे का चीफ मिनिस्टर अपने सूबे में हूं, लेकिन मैंने कहा किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का। तो उसने मुझे ये कहा कि मैं ये गारंटी सर नहीं दे सकता किसी को पता ना चले, क्योंकि मैं आपको जब सिक्योरिटी दूंगा, स्कॉट दूंगा तो ये बात पता चल सकती है, तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें गारंटी नहीं दे सकते तो लीव इट।
مجھے نہیں چاہیے، میں خود نکل جاتا ہوں. یہ میرے آرڈر پہ ہوا، اس میں قصور اس کا نہیں ہے، میں نے خود ہی کہا کہ نہ دو، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا. اس کے بعد میں وہاں سے نکل کے اس دوران میں گاڑی نے ایک پمپ سے تیل ڈلوایا، اس کی رسید بھی موجود ہے، کیمرے بہت لگے ہوئے ہیں. یہ جتنی بھی راستے میں بتاؤں گا ضلع آپ کو، ان پہ بہت سی شاپس ہوں گی، ان شاپس پہ وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں بائی پاس تھا یا کہیں کہاں تھا، وہاں پہ میں جا رہا ہوں. اس کے بعد میں نے کوئی بریک نہیں کی. پھر میں سیدھا گیا اور میں وہاں سے بڑگرام، تورغر، شانگلہ، پھر وہاں سے سوات سے نیچے پھر آتا گیا. آگے کے جو میرے رسیدیں ہیں وہ میں نے ایم ٹیگ اتار دیا کہ ریکارڈ پہ نہ آئے سب کے، تو ایم ٹیگ کے علاوہ وہ رسیدیں موجود ہیں اس گاڑی کی جو رسیدوں پہ آئے. اور پھر مردان، نوشیرہ، چارسدہ، اور میں پشاور پہنچ گیا. اب مزے کی بات سنیں، جب رات کو مجھے یہ پتہ چلا تو صبح اٹھ کے میں نے سمجھا کہ میں اپنے ان نظریاتی دوستوں کو کلیئرٹی کروں اور ان کی کنفیوژن دور کروں، کیونکہ جو منافق انہوں کنفیوز کر رہے ہیں کہ کلیئر ہونا ضروری ہے. میری ذات کے لیے نہیں، میری ذات میری تنقید ہو جائے خیر ہے، لیکن عمران خان کی تحریک کے لیے ضروری ہے. میں یہ فرض سمجھتا ہوں اپنا، یہ میرا فرض ہے. میں نے صبح اٹھ کے آج چونکہ پلان بنایا کہ میں کروں گا، تو میں نے اس ڈی پی او کو کال کیا. یہ بہت زبردست بات ہے، یہ آپ کو مزہ دے گی کہ یہ حالت ہے اس صوبے کی، اس وقت پاکستان میں فسائیت کی، اس وقت پاکستان کے اندر فرعونیت کی. میں نے اسے کہا چونکہ میں تو کہیں رکا نہیں ہوں، تو میرے پاس ایک ہی تمہارے گھر کا وہ ناشتہ، تمہارا وہ پی ایس او، تمہارا وہ کوک، جسے میں پکچر بھی نکالی. میں نے کہا پکچر بعد میں اپلوڈ کرنا جب میں منظر عام پہ آ جاؤں، وہ اور تم. تو اس نے کہا کہ سر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری نوکری چلی جائے گی، میرا نام مت دینا. سوچو، صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کا وہ پابند ہے، جس کے وہ انڈر ہے، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے اوپر کہ وہ اس کے گھر بغیر بتایا گیا، تو اسے گھر گیا، وہ ڈر رہا ہے کہ میری نوکری چلی جائے گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کس سے ڈر رہا ہے وہ؟ کون ہے حاکم؟ کون کر رہا ہے حکومت؟ اور کون اس خوف تک لے گیا لوگوں کو؟ تو آپ اندازہ لگا لیں باقیوں کی کیا حالت ہوگی. باقی ماحول کیا ہے اس صوبے کے اندر، یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس صوبے کی بیوروکریسی یا اس صوبے کی پولیس یا افسران کی جب یہ حالت ہے کہ اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا اپنے گھر پہ آنا، ناشتہ کرنا، اپنے صوبے کے اندر وہ بتانے سے ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، کون تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ عمران خان کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھو، کہ یقین ختم ہو رہا ہے لوگوں میں، اس حد تک کی فرعونیت ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان ورکروں کو، اپنی اس پارٹی کے لوگوں کو کہ جو ڈٹ کے کھڑے ہیں، ڈٹ کے اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ. اور ہمارے جو ورکر گرفتار ہوئے ہیں، میں ان کی فیملیوں کو پیغام دے رہا ہوں. پہلا کام جو میں نے یہاں پہنچ کے کیا وہ یہ کیا کہ میں نے کہا ورکروں کی لسٹیں منگواؤ. اہل ایف والوں کو رابطہ کیا، اہل ایف یہاں والوں کو بلایا، اسلام آباد پنڈی والوں سے رابطہ کیا کہ سب کی لسٹیں نکالو، ڈیٹیل نکالو، ان کی ضمانتیں شروع کر دو. میں ان کے گھر والوں کو پیغام دے رہا ہوں، یہ فرض سمجھ کر یہ آپ کے نہیں ہمارے بچے ہیں، یہ آپ کے بھائی نہیں ہمارے بھائی ہیں. ایک ایک کو انشاءاللہ ہم بری کرائیں گے. ان کے ساتھ جو بھی ظلم اس دوران میں ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کا حساب دینا پڑے گا. اپنا میں معاف کر سکتا ہوں، کسی اور کا معاف نہیں کر سکتا. اور میں یہ پیغام بھی دے رہا ہوں، جناب اسپیکر، یہ پیغام دے رہا ہوں ان سب کو کہ تم اس آہ سے ڈرو، تم اقتدار کے لیے یا تم کرسی کے لیے یا پیسے کے لیے یا طاقت کے لیے جو ظلم کرتے پھر رہے ہو لوگوں کے گھروں میں، جب تم غصے ہو یا پہلے غصے رہے ہو، ابھی گھس رہے ہو، ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو، مار رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، بے پردی کر رہے ہو، ان کے دل توڑ رہے ہو، ان کی بددعائیں آپ کو اس جہان میں بھی ذلیل کریں گی. اس جہان میں تو آپ کا کیا انجام ہوگا اب خود اندازہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس جہان میں بھی دکھاؤں گا، اور دکھایا ہوا ہے. وہ نواز شریف 3 دفعہ زیادہ بنا ہوا ہے، آج بازار میں گھوم نہیں سکتا، یہ اللہ دکھا رہا ہے. وہ زرداری جو اتنا پیسہ کما چکا ہے، آج اس کی نسل ختم ہو چکی ہے. یہ اللہ دکھا رہا ہے. ہوش کے ناخن لے لیں گے، آ سے ڈریں، کسی کی آ
کسی کی بد دعا آپ کا وہ حال کر سکتی ہے کہ کرسیاں اور یہ جہان بھی آپ کا تباہ، اور وہ جہان آپ سوچیں آپ کا کیا ہوگا اگر آپ کا کوئی ایمان ہے۔ صرف وہ لوگ جن کا ایمان نہ ہو انسانیت کے لیے تو وہ بھی حد تک نہیں جاتے، اور ہمیں تو اسلام نے انسانیت کے بارے میں حکم دیا ہے، پھر حقوق العباد کے بارے میں حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا، میرے بس میں ہے، حقوق العباد میں معاف نہیں کر سکتا کیونکہ میرا بس ہی نہیں ہے جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی بات حقوق العباد ان کے یہ ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے اس ملک کو کہاں کھڑا کر دیا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس حد تک ہو رہا ہے، اس کی مثال تو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، اور یہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوں گے۔ وہ وقت دور نہیں ہے آج یا کل یا پرسوں یا ترسوں، میں ہوں گا میں نہیں ہوں گا، انسان ہے، دنیا فانی ہے، کوئی ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کسی کو، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے آخرت کا جواب دینا ہے۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کا سوچنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اسلام نے رہنا ہے اس دنیا میں قائم و دائم انشاءاللہ، اس کے لیے ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنی نسلوں کو، جو مسلمان ہماری نسلیں ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم نے۔ جناب اسپیکر، نہایت افسوس کی بات ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو لوگ اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، نہ ان کو انسانیت کا خیال ہے، نہ ان کسی کی عزت کا خیال ہے، نہ ان کو ملک کا خیال ہے، نہ وہ شریعت پہ چل رہے ہیں، نہ وہ آئین پہ چل رہے ہیں۔ کوئی ایک خاصیت کوئی مجھے بتا دے ان کی کہ جو انہوں نے ثابت کی ہو۔ ہر طرح سے وہ ایک ایسے اندھیرے میں، ایک ایسے مائنڈ سیٹ میں جا چکے ہیں کہ میرے خیال میں قابل رحم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قابل رحم ہے۔ ان کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ یہ اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اس پہ نہیں سوچیں گے، ان کے خاندان والے، ان کے گھر والے، ان کے جاننے والے، ان سے میری اپیل ہے، ان سے کہو کہ اصلاح کریں، اپنی دلائل میں بیٹھو، ان کو سمجھاؤ، بتاؤ، اور اگر نہیں مانتے ان کا بائیکاٹ کرو۔ میں یہاں پہ ان فوجی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ پیچھے والا قافلہ جو آ رہا تھا اس میں آپ کا بیٹا بھی تھا، میرا بھائی بھی تھا، وہ ریٹائر فوجی بھی ہے، ہمارے بوس ایم پی اے منسٹر پیچھے بھی آئے دوسرے قافلے میں، کچھ میرے ساتھ تھے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں فوجی بھائیوں کا کہ جب ہمارے لوگ گئے، اپنے لوگوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ فوج ہماری ہے، کلپ آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس، انہوں نے پاک فوج کے نعرے مارے اور فوجیوں نے ان کو راستہ دیا۔ میں دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن پھر آگے جا کے پھر وہی بے غیرت، بزدل، فسطائیت والے، یہ آئی جی، یہ فیڈرل گورنمنٹ، انہوں نے پھر کیا کیا ان کے ساتھ کہ بارش کے اندر جب وہ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان پہ توڑ پھوڑ کر کے حملے کر کے ان کو اتنا نقصان پہنچایا، گرفتار بھی کیا، مارا بھی اور نقصان ہی پہنچایا۔ تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ہوں گے، فرعون بھی یہ سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا یہ بات کہ میں ہی طاقتور ہوں، پھر کیا ہوا اس کا حال؟ بہت بڑی بڑی ایسی طاقتور شخصیات اس دنیا میں گزری ہیں، ان کا کیا حال ہوا ہے؟ عوام، انسانیت، جب عوام اٹھتی ہے اور انسانیت کسی میں نہیں ہوتی تو جب ان کا کوئی انجام ہوتا ہے تو اس کی مثال کئی 100 سالوں تک رہتی ہے۔ اور آج یہ وہی لوگ میں جو یاد کر رہا ہوں ان کی مثالیں قائم ہیں، یہ وہی مثالیں بنیں گی۔ میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو، آپ کے ذریعے باقی سب کو، کہ میرے سارے پاکستانیوں، جو بھی منافق ہے اس نظریے کے ساتھ، اللہ اس کو غرق کرے، اللہ اس کو غرق کرے۔ آپ ان کے دھوکے میں مت آؤ، ان کی باتوں میں مت آؤ، یہ گھبرا گئے ہیں آپ سے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آپ کا جذبہ دیکھ کر، آپ کا اتحاد دیکھ کر، آپ کی ٹیم دیکھ کر، آپ کا جنون دیکھ کر۔ اور جو بھی ہمیں منافق ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، میں برملا کہہ رہا ہوں
یہ اللہ کے نام کلمے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ اسے خاندان کو غرق کرے، اس سے بڑی بات نہیں ہے. میں کسی سے بھی نہیں کہتا کہ مجھ سے وہ معذرت کرے کسی نے اگر غلط بات کی ہے تو، کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں. لیکن ان کے تحفظات جو میں نے بتائے، جو میں نے بات کی، اس جہان بھی میرا گریبان اگر اس میں ایک بات بھی چھوٹی ہو، اور اس جہان بھی میرا گریبان آپ کے لیے حاضر ہے، آپ پکڑ سکتے ہیں. لیکن آپ اس چیز کا حصہ نہ بنیں. آپ کو بہکانے والے چاہے وہ اندر والے ہیں چاہے وہ باہر والے ہیں، وہ منافق ہیں. منافقوں سے بچو. اتحاد کے ساتھ اپنے مقصد پہ، اپنے لیڈر کی آزادی کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے متحد ہو کے ایسے ہی ڈٹے رہو. ایسے ہی ڈٹے رہو. جتنا ڈٹو گے، جتنا لڑو گے، جتنا مقابلہ کرو گے، دشمن پیچھے ہٹے گا. پورے پاکستان میں ہر بندہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں 0.001% سے بھی یقین نہیں تک تم لوگ پہنچ جاؤ گے. آپ کو بھی کہتے ہوں گے سارے. کسی کو یقین نہیں تھا، کیونکہ جس لیول کی انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی نہتے لوگوں کے لیے وہ امپاسبل تھی. لیکن اللہ کی ذات نے وہ سب پاسبل کیا. ہمیں کامیابی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہم اس جگہ پہ جا کے پہنچے. ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. اس میں جس کا جتنا نقصان ہوا نقصان بھی اللہ پورا کرے گا. آگے اچھائی کا راستہ اور سب کچھ وہ بھی اللہ آگے بھی دکھائے گا، اور کامیابی بھی دے گا. کامیابی تب دے گا جب نیت صاف ہوگی. کامیابی تب دے گا جب مقصد کے لیے کام کریں گے. کامیابی تب دے گا جب ذات کے لیے نہیں، نظریے کے لیے ہم محنت کریں گے. ذاتی فائدے کے لیے نہیں، نظریات کے لیے اپنی یہ جنگ جو ہماری تحریک ہے اس کو جاری رکھیں گے. اور وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ قریب ہے. اب وہ کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. ایک اور دھکا ہے، ایک اور دھکا، اور وہ دھکا بھی انشاءاللہ ہم ہی دیں گے. ہم ہی دیں گے وہ دھکا، ہم ہی دیں گے وہ دھکا. اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اس کے بعد اگلا اسٹیپ پھر شہباز شریف کا بیڈ روم ہے. اگر عمران خان حکم دے دے تو اگلا اسٹیپ اس کا بیڈ روم ہے. ہم نے ثابت کر دیا ہے. لیکن عمران خان نے ہمیں کہا پرامن رہنا ہے، آئین کے دائرے میں رہنا ہے، اپنا آئینی حق پرامن طریقے سے لینا ہے. ہم نے وہ بھی ثابت کیا ہے اور آگے بھی ہم ثابت کریں گے. کہتے ہیں نہ چھیڑ ملنگا نو، کہ تم جو یہ بیٹھ کے ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا کہ اٹک پار نہیں کرے گا، اٹک بھی بڑھ گیا. پھر کہتے تھے وہ کٹی پھاڑی پار نہیں کر گیا، وہ بھی بڑھ گیا. پھر کہتے تھے وہ کیا ہے برہان ہے وہ پار نہیں کرے گا، وہ بھی بڑھ گیا. پھر 26 نمبر چنگی ہے، پھر ترنول ہے، پھر وہ مرگلا روڈ ہے، پھر F10 ہے. وہ سارے وڑتے 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 ڈی چوک میں آ کے ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا. ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا، ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا. لیکن ہماری جو حد تھی، جو بتائی گئی تھی، جو حکم دیا گیا تھا، وہ ریکارڈ کر کے ہم نے پرامن طریقے سے واپس آئے. لیکن ہمارے ساتھ جو کیا گیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ کھڑا ہو کے فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی کو ہٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے. تیار ہو نا سارے؟ یہ میں پیغام فلور سے دے رہا ہوں. یہ میرے صوبے کی ملکیت پر اس طرح گھسا، اس نے میرے سرکاری گاڑیوں کو توڑا، اس نے وزیر اعلیٰ کی سرکاری گاڑیوں کو توڑا، علی امین کا نہیں توڑا. یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس وقت، اس نے اس صوبے پہ حملہ کیا ہے. اگر یہ وفاق صوبے پہ حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے، مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر. تیار رہے، پھر آ رہے ہیں. تیار ہو سارے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اپنے حق کے لیے تیار ہو؟ اپنے حق کے لیے لڑو گے؟ اپنے حق کے لیے مرو گے؟ سبق سکھاؤ گے؟ صوبے کا حق لو گے؟ نعرہ مارو ساڈا حق اتھے رکھ، اتھے رکھ، اتھے رکھ، اتھے رکھ.
بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. آپ سب کا بہت شکریہ. اسپیکر صاحب آپ کا بہت شکریہ.